नाज़रीन ग्लव्स उतार लिए गए हैं। अरब ममालिक बड़े इकदाम इसराइल के खिलाफ उठाने जा रहे हैं, जो उन्होंने प्रीवियस एग्रीमेंट्स इसराइल के साथ किए हैं उससे अब वो डाइवर्ट करने जा रहे हैं, उनको रिवर्स करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको रोकने जा रहे हैं, उससे बैकस्टेप करने जा रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स को खत्म करने जा रहे हैं काइंड ऑफ, और एम्बेसीज जो है वो बंद करने जा रहे हैं, इजरायली जो एम्बेसीज है उनको बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि अरब अगर कोई अमली इकदाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाएंगे तो इजराइल जो है वो दोबारा अटैक करने जा रहा है। ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह हो चुकी है, और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के इन ममालिक के ऊपर बल्कि बाकी ममालिक, उसमें मिस्र हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर है, टर्की अलर्ट के ऊपर है, कोई भी मुल्क जो है वो निशाना बन सकता है। इस वक्त दो चीजें पैरेलल हो रही हैं। एक मीटिंग यरूशलेम के किसी बंकर में हो रही है जो नेतन्याहू कर रहा है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए, गजा सिटी पर मजीद अटैक्स करने के लिए, और वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम और ये खलीजी रियासतें और टर्की और मिस्र, इसके हवाले से नई प्लानिंग जो है वो नेतन्याहू वहां पर कर रहा है। इधर जो अरब ममालिक हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी हाईएस्ट लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, और अगले 48 घंटों के अंदर 57 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं दोहा। तो ये दो पैरेलल मीटिंग्स जारी हैं, वो मजीद अटैक्स की तैयारी कर रहे हैं और असेसमेंट कर रहे हैं कि इधर से जवाब क्या आएगा। उनका जो अटैक होगा वो इस जवाब से रिलेट करेगा। अगर इधर से कोई जवाब ना गया, और ये बात देखें ऑलरेडी ये जो ममालिक हैं इनके ऊपर तो, इनके बारे में तो परसेप्शन यही पाई जाती है कि ये तो बिल्कुल अमेरिका के सामने कमजोर हैं, बिल्कुल ये अमेरिका के शिकंजे में है, इनकी कोई ताकत ही नहीं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनको जब चाहे जैसा मर्जी अमेरिका के साथ जो कर ले। इन कंपैरिजन जब हम ईरान देखते हैं वो तो बरह रास्त भिड़ गया ना अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, तो इन मुल्कों के बारे में तो ऑलरेडी एक परसेप्शन है। तो अगर ये बड़ा जवाब नहीं दे सकेंगे तो वो तो इस परसेप्शन को सच साबित करेंगे, जिससे ये अपनी रियासतों को बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल बना देंगे कि इनको आसानी के साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये आगे से कोई जवाब ही नहीं दे सकते। तो ये इतना सादा मामला नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इनको इक़दाम उठाने और वो उठा रहे। कोई भी चीज अब सर्टन नहीं है, किसी भी चीज की अब कोई गारंटी नहीं है, किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खासकर इन ममालिक को अब अमेरिका के ऊपर तो कोई ट्रस्ट नहीं है। अगर इससे पहले जिस लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, जिस लेवल के ऊपर नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये मिलकर काम कर रहे थे, अब ये उस तरह से मामला जब नहीं चलेगा तो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, पूरा चेस बोर्ड हिल गया है, जलजला बर्पा हो गया है। तो एक एक करके मैं इतनी बड़ी धमाका खेज खबरें हैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूं अल जज़ीरा का। देखिए ओवरऑल तो एक डस्ट है ना, धूल छाई हुई है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है अमेरिका ने कब अलाउ किया, कैसे अलाउ किया, और क्या मामला हुआ, ठीक है ना, वो तो बहुत सारी चीजें अभी सामने आना बाकी हैं। तो एक डस्ट है। तो एक्चुअल मकासद इस हमले के पीछे क्या है ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हमारे सामने जाहिरी मकासद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी की है, दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। आने वाले दिन मजीद भी फैक्ट्स हमारे सामने लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इस वक्त रियलिटी पर मुबनी और कोई बात हो नहीं सकती। कहते हैं कि इजराइल्स अटैक ऑन दोहा सेंड्स मैसेज टू द रीजन। ये सिर्फ हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने का हमला नहीं था, वो हमास की लीडरशिप को कहीं भी नहीं, वो मिस्र में भी निशाना बना सकते थे। वो जब ट्रैवल करते हैं हवा में तो उनके जहाज को भी निशाना बनाया जा सकता है, खलीजी रियासत में निशाना, जैसे ईरान के कैपिटल में ओथ वाले दिन निशाना बनाना असल में इस्माइल हानिया को शहीद करना बुनियादी मकसद नहीं था, बुनियादी मकसद कुछ और था, ठीक है। और इसमें यह था कि ईरान की नई गवर्नमेंट आ रही है जिसके वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, तो पहले ही दिन जब उनको उसमें क्योस में जब धकेल दिया जाए और ह्यूमिलिएट किया जाए ईरान को। तो यहां पर हमास की लीडरशिप तो एक है ना उसको निशाना बनाना, लेकिन वो लीडरशिप क्या है, वो मतलब मुज़ाकरात बैठकर कर रही थी, कोई मिलिट्री प्लानिंग तो कर नहीं रही थी, तो ऐसा कोई खतरा तो इजराइल को था नहीं। तो असल में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाना एक चीज है, उसके नीचे क्या छुपा हुआ है, ये इजराइल का एक मैसेज है। क्या मैसेज है? आइदर गेट ऑन बोर्ड विद अस ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ रीजनल हेजेमनी, या तो हमारे साथ उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ। कौन सा प्रोजेक्ट? जो हमारा रीजनल हेजेमनी का है, कि हम इस पूरे मिडिल ईस्ट के सरदार होंगे। और कौन से सरदार? जो यानी कॉलोनियल वाले सरदार, रीजनल हेजेमनी, हर एक के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। या तो हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ। और उसमें मजीद क्या है? उसमें यह है कि विच इंक्लूड्स द डिस्प्लेसमेंट एंड एथनिक क्लींजिंग ऑफ द पैलेस्टीनियंस, और हमारे साथ खड़े हो जाओ फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने में और एथनिक क्लींजिंग करने में। आर वी डेयर यू, या फिर जब हमारे हमलों के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें ललकार रहे हैं बिकॉज वी हैव अमेरिका ऑन साइड, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड के ऊपर खड़ा। तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं कि हमने अमेरिका को इस हद तक मना लिया है कि वो सबसे अपने लवली एलाइट के ऊपर हमले के लिए भी राजी हो गया है, जिसने अभी ट्रंप को खुश करने के लिए $400 मिलियन का हथियार भी दिया है, जिसके साथ पर्सनल अफेक्शंस भी हैं ट्रंप की, और जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ जिसकी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है कतर के अंदर, उस मुल्क को भी हमने निशाना बना दिया। तो अमेरिका को इस हद तक हमने अपने साथ कर लिया है। तो तुम्हारी गलतफहमियां दूर।
اور ہماری جو ملٹری ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. میرے خیال سے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہی میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل پورے ریجن کو کنٹرول کرے گا, اور اس میں اب تمام ریجن نے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے فلسطینیوں کو ڈسٹرائے کرنے میں, ڈسپلیس کرنے میں, اور اس کے بعد اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے, کس کے اوپر کتنا رحم کھانا ہے. یا تو اس کے لیے اس کا ساتھ دے تمام ریجن, یا پھر یہ ہے کہ ایک ایک ملک کو نشانہ بنائیں گے اور کسی کو جو ہے وہ سپیئر نہیں کریں گے. یہ میرے خیال سے بالکل کلوز ٹو ریالٹی ہے, اور یہ ان کی پیس کی ڈیفینیشن ہے. ان کے نزدیک جو پیس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے, اور عربز کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ امریکہ اس حد تک چلا جائے گا. تو ان کی غلط فہمی دور ہوئی ہے. اصل میں دیکھیں ایک تسل ہے نا, ایک تسل ہے اسرائیل اور عربز کے درمیان کہ اسرائیل نہیں چاہتا امریکہ کے عربز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن امریکن انٹرسٹ میں ہے کہ عربز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ٹھیک ہے نا, امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, اس لیے مختلف ایڈمنسٹریشن نے عربوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے. اور عربز میں بھی ایک دوڑ لگی رہی ہے کہ بھئی ہم زیادہ انفلوئنس امریکہ پر قائم کریں. یہ جو ابھی ٹریلینز آف ڈالرز کی اناؤنسمنٹس ہوئی تھی وہ اصل میں یہی ایفرٹ تھی امریکہ کو مزید اپنی طرف کھینچنے کی, زیادہ انفلوئنس حاصل کرنے کی. تو اسرائیل نے یہ اٹیک کر کے یہ میسج دیا کہ تم جو مرضی کر لو, اب امریکہ ہمارے ساتھ اس حد تک کھڑا ہو گیا. تو یہ بنیادی جو ہے اس کے اندر میسج تھا. اور یہاں پر عربوں کے لیے ڈائلیما کیا ہے, اگر وہ امریکہ کو سیدھے ہو جاتے ہیں, دو ٹوک انداز میں امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایک طرح سے وہ اسرائیلی جو مقصد ہے اس کو بھی تو پورا کر رہے ہوں گے. اصل میں تو ون آف دا اسرائیلی سازش یہ بھی ہے نا کہ وہ بالکل چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ سے کیا مراد ہے, امریکہ سے مراد اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ مراد ہے نا جو فیصلے کر رہی ہے. تو سارا امریکہ تو عرب کے خلاف نہیں ہے, پبلک اوپینین عرب کے ساتھ ہے, پھر باقی پارٹیز ہیں یعنی دوسری جو ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن کے اندر بھی, تو ان کو یہ ہے کہ بھئی وہاں پر ہمارے سپورٹر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر موجودہ انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور خود امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کوئی وزڈم والا فیصلہ نہیں ہے, تو یہ ایک ڈائلیما ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن بنیادی بات کیا ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ رسپانس, کہ اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں رسپانس دینا ہے, اور کیونکہ اگر وہ رسپانس نہیں دیں گے تو اٹیک ہوگا, یہ بات بالکل واضح ہے. اچھا اب جناب علی آپ دیکھیں کہ دھماکہ خیز ایک کے بعد ایک خبریں کیسے ہیں. قطر نے یو ای کو کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کیے جائیں, اسرائیلی ایمبیسی جو ہے وہ یو ای کے اندر بند کی جائے. غزہ میں جنوسائیڈ کے جواب میں یہ بند نہیں ہوئی, ایران پر حملے کے جواب میں یہ بند نہیں ہوئی, اسرائیل کو اتنا زیادہ الاؤ کیا گیا. اب آپ دیکھیں اس کے نقصانات. تو قطر نے دو ٹوک انداز کے اندر یہ کہہ دیا, تو یو ای اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے, اور مصر, جارڈن, باقی مالک جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ پرپوز کیا جائے سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کہ سینکشن جو ہے اسرائیل کے اوپر لگائے جائیں, اور مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ تمام تعلقات کٹ کریں, اکنامک اور ٹریڈ سے متعلق, یعنی سینکشن جو ہے وہ اس کی طرف جائیں. ملٹری اٹیک کیا وہ کر سکتے ہیں, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اگر ملٹری اٹیک نہیں کر سکتے تو پھر کچھ تو ایسا کرنا ہے نا جو اسرائیل کو ڈٹر کر سکے. ایرانینز نے تو میزائلز کے ذریعے ڈٹر کیا تھا اسرائیل کو, اس کی طبیعت صاف کی تھی. تو اب یہ کیسے کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو حملہ مزید آ رہا ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا, انہوں نے ایک حملہ کیا ہے اور وہ اسیس کر رہے ہیں کہ یہ کتنے جوگے ہیں. ہیرٹس کیا لکھ رہا ہے, the gloves are off, Qatar pushes UAE to close Tel Aviv embassy amid broader response to Israeli Doha strike. قطر نے UAE کو کہا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی بند کی جائے, اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں فیوچر آف دا اسرائیلی یو ای ٹائز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے. اور اسرائیلی جو سٹرائک ہے یہ آلسو ریپرزینٹ کرتی ہے امریکن فیلئر, کہ ان کی اتنی بڑی بیسز ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر جب اٹیک ہو گیا. اور یو ای سیز اٹیک آن قطر از اسالٹ آن گلف جوائنٹ سیکورٹی سسٹم. دس از ویری امپورٹنٹ. یو ای خود جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر اس وقت نظر آ رہا ہے, اور یو ای کے جو صدر ہیں انہوں نے ریجنل ٹور بھی کیا ہے, خلیجی ریاستوں کا ٹور بھی کیا ہے. تو یو ای نے کچھ دیر پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ قطر کے اوپر جو اٹیک ہے اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ سیکورٹی سسٹم کے اوپر اٹیک ہے. ہم خلیجی ریاست میں کسی ایک ریاست پر حملے کو صرف اس ریاست پر حملہ تصور نہیں کرتے, ہم ایک ریاست پر حملے کو سب پر حملہ تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج یو نے بیان دی, یعنی ان کی انٹینشنز بھی وہی ہیں کہ وہ ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. اور کرٹیسزم جو ہے وہ یو سے بڑھ رہا ہے اسرائیل کے خلاف, اور یو نے کہا کہ جو نتنیاہو نے دھمکی دی ہے, یہ جو ہاسٹائل ریمارکس دیے ہیں, attacking the Gulf country threatens the security of the entire region, یہ پورے ریجن کی سیکورٹی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اور ہم ایک کوارڈینیٹڈ ریجنل پوزیشن جب اسرائیل کے خلاف لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مزید یو ای کی سٹیٹمنٹس دیکھیے. جو قطر کی سیکورٹی ہے اور ان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ یو ای کی سیکورٹی کے برابر ہے. Any aggression on the Gulf state represent an aggression against the
whole Gulf countries. اور यूएई نے کہا ہے کہ تمام خلیجی ریاستیں شیئرڈ ڈیسٹنی رکھتی ہیں، یعنی ہماری منزل ایک ہے. تو اس سے یوئی بھی، یعنی ادھر قطر کہہ رہا ہے کہ آپ بند کریں، اور یوئی کی یہ سٹیٹمنٹس واضح کر رہی ہیں کہ معاملہ اسی کی طرف جا رہا ہے. یوئی ٹیکنگ انکریزنگلی کریٹیکل سٹانس ٹورڈ اسرائیل آفٹر دوحہ اٹیک. یوئی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کریٹیکل سٹانس لے رہا ہے اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے، اور کریٹیسزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ابو دھابی نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو، اور اینڈ دیر آر رپورٹس کہ قطر از پٹنگ لاٹ آف پریشر آن دا یوئی ٹو کمپلیٹلی اسٹاپ اینڈ پل بیک فرام آل ڈپلومیٹک ریلیشن ود اسرائیل. قطر پریشرائز کر رہا ہے یوئی کو. ایک تو یوئی کی اپنی، وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ قطر پر حملہ سمجھے ہمارے پر حملہ ہے، اور ادھر سے قطر پریشرائز کر رہا ہے کہ تمام ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ ختم کیے جائیں. دیکھیں آپ نے اسرائیل کو ڈیٹار کرنا ہے، یا تو ملٹریلی کریں گے، آپ ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے، ہو سکتا ہے وہ دکھا دیں لیکن بظاہر تو ایسا نہیں لگتا. پھر آپ کے پاس کون سے مینز ہیں؟ آپ پھر یہی لیں گے نا، آپ سینکشن لگائیں گے، آپ تعلقات ختم کریں گے، آپ امن معاہدے ختم کریں گے، اور یہ بڑے سٹیپس ہیں، یہ معمولی سٹیپس نہیں ہیں، یہ بڑے سٹیپس ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات واضح ہے کہ اب اپنی سیکورٹی کو آؤٹ سورس کرنا یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے. اب اپنی آرمیز کو اپ گریڈ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا جی، ایک بات یہ ہوگی، ہیرٹس کیا لکھ رہا ہے؟ ٹرکی could be the next in Israel's crosshairs after Qatar. The consequences catastrophic. اسرائیل ٹرکی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، ہیرٹس لکھ رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیٹاسٹروفک. کیونکہ ٹرکی کی جو طاقت ہے وہ تو ظاہر ہے، جو جب ٹرکی رسپونڈ کرے گا تو پتہ لگ جائے گا اسرائیل کو. لیکن اسرائیل ٹرکی کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انالیسز، ایسٹیمیٹ، ازمپشن، وہ چلتی رہتی ہیں سالہ سال، وہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، جیسے ایران پر حملہ تھا، تو کئی سال ڈیبیٹس ہوتی رہی، کیا یہ حملہ کریں گے، نہیں کریں گے، حملہ ہوگا تو کیا ہوگا. وہ ہو گیا. قطر کے بارے میں سوچ میں نہیں سکتے تھا، حملہ ہو گیا. تو یوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں ٹرکی کے اوپر کیسے حملہ؟ بھائی ٹرکی کے جب ادھر ہو گیا تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی جب اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو وہ اپنے آپ کو باؤنڈری لیس سمجھتا ہے، لمٹ لیس سمجھتا ہے. اس لیے ٹرکی پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، مصر کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے اب ان ملکوں کا ایک ہو جانا ناگزیر ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ دیکھیے، ٹرکی کی بات کیوں کی جا رہی ہے، اس کی ایک اور وجہ ہے. جب بین گور کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے 1-1.5 ہفتہ قبل، تو اس وقت اسرائیل نے یہ کہا تھا یہ ٹرکی بیسڈ حماس سیل ہے، ٹرکی بیسڈ حماس سیل جس نے یہ اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اور ٹرکی نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ان الزامات کو، کہ کوئی یہاں پر ہم ایسی کو پلاننگ نہیں ہوئی. تو وہ آلریڈی ایک بیانیہ بنا رہے تھے ٹرکی کے خلاف، ٹھیک ہے. اور پھر جو سیریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ صرف ٹرکی کر سکتا ہے، اس لیے ٹرکی کو اندر سے ڈسٹیبلائز کرنا، اس کے اوپر اٹیک کرنا، یہ بھی. اچھا، مصر جب ہائی الرٹ ہے، مصر کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دوحہ جا رہے ہیں. اب یہ دیں گے جوائنٹ رسپانس، جارڈن اور مصر کیا امن معاہدے اسرائیل کے ساتھ ختم کریں گے، ان کے اوپر شدید دباؤ ہے. ایجپٹ کے فارن منسٹر دوحہ جا رہے ہیں فل اپنی سولیڈیرٹی ود دا اسٹیٹ آف قطر کے ساتھ شو کرنے کے لیے، اینڈ ڈسکس ویز ٹو ڈیل ود اسرائیلی ایسکلیشن. تو اسرائیل نے یہ جو اتنی بڑی حد پار کر دی ہے، اس کا اب جواب کیسے دینا ہے. اور مصر کے جو صدر ہیں انہوں نے ساتھ ہی جو یو کے پرائم منسٹر ان کو کال کیا. اب یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ادھر انفارم کر رہے ہیں یورپینز کو بھی کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، اور ان کے بارے میں اسمپشن ہے کہ یہ ان کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو فلسطینیوں کے لیے تو انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی فلسطینیوں کو ان سے کوئی امید ہے. اب یہ ان کی اپنے سروائیول کا اور اپنی سلامتی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے فلسطینیوں کے بارے میں تو وہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھ سکتے ہیں، اپنے بارے میں ڈبل سٹینڈرڈز کیسے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی بہت ہی غیر معمولی، رشین اور جو گلف کاؤنسل ہے ان کے آپس میں میٹنگ ہوئی ہے. یعنی رشینز اور گلف کے نمائندے آپس میں بیٹھے ہیں، جی سی سی کے نمائندے اور رشیا کے نمائندے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اور رشیا نے مکمل طور پر گلف کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو اعلان کیا ہے، کتنا غیر معمولی بات ہے. اور قطری پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نتنیاہو نیڈز ٹو بی براٹ ٹو جسٹس. اس کو جو ہے وہ کٹہرے میں لیا جائے اور اس کو انجام تک پہنچایا جائے. اب یہ قطر کی اب لینگویج اب آپ دیکھ لیں. ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے مصر کے صدر کو کال کی ہے، اور مسلم ورلڈ یونیفائڈ سٹانس اگینسٹ اسرائیلی اگریشن ایبسولوٹ نیسیسٹی. ٹھیک ہے، یہ ایران کے صدر نے ادھر کال کی ہے مصر کے صدر کو. قطر کا جو اٹیک ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. یہ جو سارا معاملہ ہوا نا، ایران، ترکی اور مصر کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی چیفز ہیں وہ آپس میں رابطے میں تھے، تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور چونکہ مصر کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور وہ گیس ڈیل جب وہ نتنیاہو نے ختم کی ہوئی ہے تو مصر بھی ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو ایران کے آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وی ول اسٹینڈ بائی قطر انٹل دا اینڈ. ہم آخر حد تک جب وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایران کنڈیم اسرائیل نے جو یمن کے اوپر اٹیک کیا ہے، کال فار گلوبل ایکشن. یمن کے اوپر اٹیک کو کسی مڈل ایسٹ کے ملک نے کنڈیم نہیں کیا. اور جو ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو ٹیررزم کی پالیسی ہے یہ اپنی
جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی بنا لی ہے اور یہ انسٹیبلٹی کو ریجن میں اور زیادہ بڑھا رہا ہے اور امن کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اب ٹرکی کا بیان ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹرکی نے سیرین آرمی کی ٹریننگ شروع کر دی ہے. دیکھیں جب اسرائیل تمام حدیں پار کر رہا ہے تو اب ان ملکوں کو بولڈ سٹیپس لینے ہیں. اب وہ سارا پچھلا آرڈر تو گر گیا, اب بولڈ سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرکی بگینز ملٹری ٹریننگ سپورٹ فار سیرین آرمی, جو کہ اسرائیل کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا اور دھمکیاں لگا رہا تھا, ٹرکی نے وہ شروع کر دیا. اور امریکہ نے سینکشن لگائی ہیں یمن کے اوپر. ٹھیک ہے. دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے نا, یہ جیسے ہوتا ہے نا آپ چوک میں لا کر کسی ایک کو مارتے ہیں اور باقی سب کو جمع کر کے دکھاتے ہیں, یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ سب کے لیے ایگزامپل ہے کہ اب جو نئی دنیا ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی نارمز, انٹرنیشنل لا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ایک طاقتور کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ لیگل ہوگا اور وہ جائز ہوگا. تو اس لیے سب قوموں کو تیاری کی ضرورت ہے. جناب علی نیتن یاہو جو ہے وہ کسی بنکر میں میٹنگ کر رہا ہے اور نیتن یاہو is currently discussing the migration of the Gazans in a meeting with heads of the security agencies and several senior ministers. تو اصل میں قطر پر حملہ, جیسے انہوں نے کہا کہ میسج ہے کہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ اور ان کو ایتھنک کلینزنگ کرنا, تو یہ ایک میسج ہے کہ وہ رکیں گے نہیں اور فلسطینیوں کو ڈسپلیس کریں گے. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ مزید ایونٹس ہوں گے, کیونکہ تمام حدیں پار کر دیا نا, تو وہ انتظار تھوڑی کریں گے, جو کرنا ہے وہ ابھی کریں گے. اور مصر کی جنگ آ رہی ہے, ہم کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, کہتا ہے کہ یہ جو ہے کہ حماس کی لیڈرشپ وہاں پر نشانہ بنی یا نہیں بنی, یہ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. دیر از سکسیس ان اینی کیسز ان آر ابلٹی ٹو ریچ اینی ون. اصل جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی تک بھی پہنچ سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ہم کسی تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اینی ویئر, نو ون ہیز امیونٹی, اور کوئی ہم سے بچ نہیں سکتا ہے. دس از اے اسٹرانگ میسج اینڈ دس اٹیک واز ایکوریٹ. بالکل درست بات ہے. اسرائیل دیکھیں وہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ ان کی انٹینشن کیا ہے. اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی ان کے اس ریکلس اور اگریسو اور کروول اس پالیسی سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو ایسی اینٹی جو سب کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر وہ سب کی ذمہ داری. اور یہی بات قذافی ان کو گلا پھاڑ کر بتا کر گئے تھے اس وقت جب قذافی یہ بتا رہے تو یہ سارے ہنس رہے تھے. خیر اب آپ دیکھیں, اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے, آخر میں اس پر کلوز اپ کرتے ہیں. دیکھیں جو چارلی کرک جو امریکہ میں مارے گئے ہیں, جو کہ بہت زیادہ اسرائیل کے سپورٹر تھے اور یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وہ سپورٹ کر رہے تھے, لیکن آخری ٹائم میں کچھ انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا اور ایپسٹین فائل کے ریلیز کی بات کی. اوورآل کو فلسطین میں حمایتی نہیں تھے آخری وقت میں بھی, لیکن کچھ کرٹیسزم کیا. اچھا اب اس کا معاملہ مڈل ایسٹ کے ساتھ براہ راست جڑ رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بڑے امریکن ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ چارلی کرک کی جو ڈیتھ ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میڈیا اور اسرائیلی لابیز کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرنے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہیٹریڈ اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم اوورآل. ٹھیک ہے. اور یہ وہ بائکر لا کر ویسے غزہ میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, غزہ میں جینوسائیڈ کو جاری رکھنے کے لیے, اس نیریٹو کو بڑھانے کے لیے. حالانکہ اسرائیل تمام کو بمبنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی برا مڈل ایسٹ کے لوگوں کو بتایا جائے گا. اور پھر ٹرمپ جو ہے وہ ملٹری اور وہ ڈپلائی کرنے جا رہا تھا, اس کے لیے بھی ایک یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو کرائم ہے اور کسی کی حفاظت نہیں ہے. اور میس سرویلنس اور ماس جو سیکورٹی ہے, جو پلنٹیر ایک کمپنی ہے, پلنٹیر یہ کمپنی ہے, اور اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی انہی کے مذہب کا ہے, اور اس کی بھی انوالومنٹ ادھر ہے. یہ سارا جو غزہ میں ہو رہا ہے زیادہ سرویلنس کی جا سکے, اس کے لیے بھی ایک جواز. تو یہ ان کے ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں غزہ میں جاری رکھنے کے لیے, اور اوورآل ایک اینٹی بیانیہ 57 کنٹریز کے خلاف جب پھیلانے کے لیے. اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ چارلی کرک کو فریڈم آف جو میڈل آف فریڈم ہے, پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم, وہ چارلی کرک کو جب دینے جا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل اپنی طرف سے سٹیپ اپ کر رہے ہیں, مزید آگے آ رہے ہیں, جس کے بارے میں ہم ایسٹیمیٹ کرتے تھے یا ایزیوم کرتے تھے کہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق انہوں نے مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے. یہ وہ ساری باتیں جو ہم ایسٹیمیٹ لگاتے رہے ہیں, جو انالیسس کرتے رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں. اور وہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ایک ایگزسٹنگ کوئی نارمز یا ریگولیشنز یا لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ایک بڑی جنگ چھیڑ کر ہی پھر نئی لکیریں کھینچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں گے وہ مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جارڈن اور مصر کے معاہدے ہیں, وقت آنے پر وہ خود ہی اس کو توڑ دیں گے. یہ بیٹھے ہوئے نہ توڑیں, ہم دھمکیاں دے رہے ہیں ہم توڑ دیں گے, فلانا کر دیں گے. وقت آنے پر اسرائیل خود ہی توڑ دے گا, اور ایک دن جارڈن انڈر اٹیک ہوگا اور ایک دن مصر جب انڈر اٹیک ہوگا, وقت آنے پر وہ خود ہی یہ کر لیں گے. تو وہ کوئی اتنے طاقتور نہیں ہے, اتنے کوئی بہادر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اتنے کمزور ہوں گے
تو پھر وہ بھی اتنے طاقتور ہوں گے. ایران نے ان کا سامنا کیا ہے, یمن ان کا سامنا کر رہا ہے. ظاہر یمن کی اتنی پاور نہیں ہے, ایران نے جس طرح سامنا کیا ہے تو یہ ملک بھی اگر تھوڑی سی بہادری دکھائیں تو اسرائیل کا راستہ جب روکا جا سکتا ہے. اور جب امریکہ کو بھی اندازہ ہوگا نا کہ یہاں پر ہل جل ہو رہی ہے تو پھر امریکہ کو بھی سمجھ آ جائے گی. جب آپ ان کے لیے میدان چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ اتنے ڈر کر بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, تو پھر وہ بھی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور کہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.